Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are enjoying the blessing of God. तो आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. टुडे आवर टॉपिक इज़ लोकेशन एंड जियोफिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान. मतलब पाकिस्तान की ज़मीन और तबी खदोखाल, पाकिस्तान जो है कैसे हालात में या कैसे जो है वो रह रहा है, या पाकिस्तान की जो लैंड और इन्वायरमेंट जो है वो कैसा है पाकिस्तान का. तो आपको सबसे पहले जो है पाकिस्तान के मैप के बारे में पता होना चाहिए. पाकिस्तान का मैप जो है वो किस तरह का है और वो क्या कहता है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो चलते हैं कि जो पाकिस्तान का पहले देखते हैं कि पाकिस्तान का कुल रकबा जो है वो कितना है. तो जो जितनी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये तमाम चीज़ें आपसे MCQs फॉर्म में या किसी भी तरह से आपसे पूछी जा सकती हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर यू. लेट्स स्टार्ट. तो पाकिस्तान का जो पूरा नाम है, सबसे पहले याद रखना आपने, पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है. तो पाकिस्तान का कुल रकबा जो है वो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है. 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है. तो पाकिस्तान इस टाइम जो है बर आज़म एशिया के जो है जनूब में वाक़ है. एक ऐसी सरज़मीन है, अल्लाह पाक ने ऐसा हमें तोहफ़ा दिया है. तो दुनिया में मैं कहता हूँ शायद ही ऐसा कोई मुल्क हो जिसमें 4 मौसम पाए जाते हों. तो एक ऐसी एक हमारे पास ये रहमत है, नेहमत है अल्लाह पाक की, कि इसमें जो है ज़रख़ेज़ ज़मीन है, बुलंद व बाला पहाड़ है. दुनिया में बेहतरीन किस्म की खूबसूरत वादियाँ पाकिस्तान में हैं, दरिया हैं. और पाकिस्तान एक वसी व अरीज़ बहुत बड़ा मुल्क है. पाकिस्तान के जनूब में आपको पता है बहीरा अरब है, पाकिस्तान के साहिल हैं, दरिया सिंध है जहाँ पे हमारे पास, जिसमें डेल्टाई मैदान है. इसके अलावा पाकिस्तान के जो बुलंद व बाला पहाड़ी सिलसिले हैं, वो मशरिक़ से लेकर पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि मशरिक़ से लेकर पाकिस्तान के सिलसिले जो हैं वो वहाँ पर मगरब तक फैले हुए हैं. मतलब इंडिया से शुरू होते हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान तक फैले हुए हैं. इतने बड़े बड़े यहाँ पे पहाड़ी सिलसिले हैं. तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू जो है दर्जा हरारत, तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके जो बहुत गर्म हैं और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो बहुत सर्द हैं, जहाँ पे हर वक्त सर्दी रहती है. तो अल्लाह पाक ने यहाँ पे हर जायके के लिहाज से दुनिया में के बेहतरीन फलों में से यहाँ पे फल दिए हैं. अल्लाह पाक ने इतना खुद जो खुशकिस्मत मुल्क बनाया है ये, कि यहाँ पे हर एक मौजू तबी माहौल से नवाजा है पाकिस्तान को. तो पाकिस्तान जो है ये एक मुआशी, मुआशरती, समाजी और दूसरी जो जितनी सरगर्मियाँ हैं उस पर गहरा असर डालता है. तो बात करते हैं थोड़ा सा महल्ले वक़ूअ के बारे में. तो पाकिस्तान का महल्ले वक़ूअ किस तरह का है, मैप को डिस्कस करते हैं हम साथ साथ. तो सबसे पहले देखिए महल्ले वक़ूअ पाकिस्तान किस तरह है. तो पाकिस्तान को अगर ग्लोब पे देखा जाए, जो दुनिया भर का ग्लोब है, तो वहाँ पे अगर फिज़िकल लेक्चर था समझा सकता आपको बोर्ड पे मैं, कि वो ग्लोब में किस तरह से या इसका दर्जा हरारत जो है उस हिसाब से किस तरह इसको जो है डिवाइड किया गया है, या ग्लोब को किस तरह डिवाइड किया गया है. तो ग्लोब को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया. जो चारों हिस्से जो हैं, वैसे पूरा 365 होता है, जो 4 हिस्से हैं वो 0 0 पे शुरू होते हैं. 0 5 10 इस तरह 80 पे जाएगा, फिर आगे इस तरह शुरू हो जाएगा. तो पाकिस्तान जो है ये इस जो मशरक़ से है ना पाकिस्तान, ये भारत से मिलता है. याद रखना है पाकिस्तान के मशरक़ में जो है इंडिया है, शुमाल सरहद जो पाकिस्तान की सरहद है, शुमाली सरहद चीन से मिलती है, मगरबी सरहद पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान से मिलती है और ईरान से मिलती है. और पाकिस्तान के जनूब में बहीरा अरब वाक़ है. दोबारा याद करें आप, पाकिस्तान के मशरक़ में इंडिया, मगरब में जो है पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान और ईरान है, शुमाल में पाकिस्तान के जो है वो चीन है, और जनूब में पाकिस्तान के जो है बहीरा अरब, मतलब पाकिस्तान के पास जो समंदर पाया जाता है. महल्ले वक़ूअ की अहमियत के बारे में हम अगर बात करें, तो पाकिस्तान के जो मशरक़ में है इंडिया है, तो इंडिया के साथ पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसको जो है हम रेड कलर लाइन भी कहते हैं. तो पाकिस्तान के पास जो है एक बहुत बड़ी ताकत जो है वो बन के उभरा है इंडिया हमारे साथ, जो हमारा एक दायमी और स्टार्ट से दुश्मन भी रहा है. तो पाकिस्तान के इसके साथ 3 जंगें हो चुकी हैं. अमन ना होने के बायस दोनों इलाके जो है तरक्की नहीं कर पाए. आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो दफ़ा पे लगाते हैं, जंग पे लगाते हैं, इसलिए ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते. तो पाकिस्तान के शुमाल मगरब में जो है वो अफ़गानिस्तान वाक़ है. याद रखना आपके पास आपने कि पाकिस्तान के साथ जो ये लाइन है, जो बॉर्डर है, इसको ड्यूरन लाइन कहती हैं. याद रखना आपने ये भी. उसके बाद जो है पाकिस्तान के पास जो है शुमाल मगरब में जो है वस्ती एशियाई ममालिक पाए जाते हैं, जिसमें काज़ाख्स्तान आ गया, अज़बकिस्तान आ गया, ताजिकिस्तान आ गया, तुर्कमेनिस्तान आ गया और किर्गिज़स्तान. ये सारे इलाके शुमाल मगरब में पाए जाते हैं.
اب ایک پاکستان کو بہت بڑا ایج کیا ہے، یاد رکھنا ہے کہ ان تمام ممالک کے پاس جو شمال مغرب میں ممالک ہیں، میں نے بتایا قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان اور کرغزستان، ان تمام ممالک کے پاس سمندر نہیں ہے۔ تو ان نے پاکستان کو ایک آفر دی ہے کہ اگر آپ لوگ ہمیں اپنا سمندر استعمال کرنے دیں تو ہم لوگ جو ہے آپ کو جو ہے جو فری جو گیس ہے اور پیٹرول دیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے ممالک ہیں۔ ازبکستان اتنا بڑا ممالک ہے کہ پاکستان کے اگر 8 حصے ہوں تو ایک ازبکستان بنتا ہے، لیکن وہ آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے ہم سے، ہماری آبادی زیادہ ہے، لیکن یہ ممالک تیل اور گیس کی پیداوار سے بھرپور ہے۔ وہاں پر بہت بڑے بڑے صحرائے ہیں جہاں سے تیل اور گیس نکلتا ہے۔ تو یہ سارے ممالک کم از کم پاکستان سے 6 گنا بڑے ملک ہیں۔ تو پاکستان کو یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے، اور شمال میں چین واقع ہے، پتہ ہے آپ کو، چین جو ہے پاکستان کی اور چین کے درمیان ایک دیوار ہے جس کو شاہراہ ریشم کہتے ہیں، اور پاکستان اور چین نے یہ مل کے بنائی ہے۔ تو ایک بڑے اچھے تعلقات، ہر مشکل وقت میں جو ہمارا ساتھ دیا ہے وہ چین نے دیا ہے، اور ہم پاک چین دوستی پر فخر کرتے ہیں۔ پاکستان میں کتنے ایسے منصوبے ہیں، لائک کہ سی پیک ہو گیا، میٹرو لائن ہوگی، اور بہت سارے ایسے جو ہیں وہ ابھی بھی منصوبے جس پہ کام ہو رہا ہے، اور دفاعی لحاظ سے، جنگ میں ہر لحاظ سے جو فرنٹ لائن پہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے، وہ واحد ایسا ملک ہے جو چین ہے۔ تو پاکستان بھی اپنے محبت کا اور اپنے دوستی کا بھرپور جواب دیتا ہے، ان سے پیچھے نہیں رہتا۔ جیسے بتایا آپ کو کہ پاکستان کے جنوب میں ہے، چلتے نیکسٹ جو ہے وہ بحیرہ عرب واقع ہے، جس کو بحر ہند بھی کہتی ہیں۔ تو پاکستان کی جتنی بھی تجارت ہے وہ میکسیمم اسی راستے سے ہوتی ہے۔ تو ایک اہم تجارتی شاہراہ ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جتنی بھی ممالک ہیں اس کو خلیج فارس کے ممالک کہتے ہیں، ایران، کویت، عراق، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، عمان اور عرب امارات، یہ سارے جو ہیں اسی راستے سے ٹریڈ کرتے ہیں، اور تمام جو ممالک جو خلیجی ممالک ہیں یہ تیل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ تو یہاں پہ پاکستان میں ایک کراچی پورٹ قاسم ہے، اور گوادر میں پاکستان کی اہم بندرگاہیں موجود ہیں یہاں پہ۔ چلتے نیکسٹ کے پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ جنوب مشرق ایشیائی ممالک سے بھی بہت زیادہ اچھے ہیں، جیسے انڈونیشیا ہو گیا، اس میں ملیشیا ہو گیا، برونائی دارالسلام آ گیا، بنگلہ دیش آ گیا جنوبی ایشیا میں، مالدیپ اور سری لنکا وغیرہ ہو گیا۔ تو ہمارا جو آج کا بہترین اور بڑا ٹاپک ہے وہ پاکستان کے طبی خد و خال ہے کہ پاکستان میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے، اس کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ نے جو ہے اس کو غور سے سننا ہے۔ پہلے ہم نے پاکستان کی رقبہ دیکھا کتنا ہے، پاکستان میں دیکھا کہ پاکستان کے اطراف میں کون کون سے ممالک پائے جاتے ہیں اور ان سے تعلقات کیسے ہیں، لیکن اب چل رہے ہیں پاکستان کے طبی خد و خال، فیچرز پاکستان کے، پاکستان میں کیا کیا پایا جاتا ہے۔ تو میں نے پہلے جیسے عرض کیا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، یہاں پہ چراگاہ ہیں، میدان ہے، دریا ہے، سمندر ہے، یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ جنگلات ہیں، ہمارے پاس دنیا کا بہترین بڑا مصنوعی جنگل ہے چھانگا مانگا کے نام سے، میدان ہے، سطح مرتفع ہے۔ تو پاکستان کے پاس بہت ساری چیزیں جو ہیں پائی جاتی ہیں۔ تو میں اگر تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کے طبی خد و خال کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یاد رکھنا، ایک پہاڑی سلسلہ کہلاتا ہے، دوسرا سطح مرتفع ہے، اور تیسرا میدان ہے۔ اب میں ان کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا آپ کو۔ یاد رکھنا ہے پاکستان کے طبی خد و خال میں 3 حصے بنتے ہیں، پہاڑی سلسلے، سطح مرتفع اور میدان۔ اب پہاڑی سلسلے میں کیا کیا آتا ہے، پاکستان کے پہاڑی سلسلے جو ہیں، اب پہاڑ کی تعریف دیکھیں کیا آتا ہے، خشکی کے اس بلند خطے کو پہاڑ کہتے ہیں جس کی سطح پتھریلی، ناہموار، ڈھلوان دار اور سطح سمندر سے بلند ہو، یہ پہاڑ کہلاتا ہے۔ تو پاکستان کے پہاڑی سلسلے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک شمالی پہاڑی سلسلہ ہے، ایک وسطی پہاڑی سلسلہ ہے، اور ایک مغربی۔ آگے مزید ان کی اقسام ہیں، ان کی ٹائپ ہیں، لیکن ہم ان کو زیادہ جو ہے وہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو پاکستان کا جو شمالی پہاڑی سلسلہ ہے، جو اس ٹائم کہہ سکتے ہو پاکستان کے شمال میں ہے، چین کے ساتھ ساتھ جو ہے، یہاں پہ پاکستان میں جو پہاڑیاں پائی جاتی ہیں اس میں شوالک کی پہاڑیاں ہیں، ہمالیہ صغیر کی پہاڑیاں ہیں، ہمالیہ کبیر ہے، کو کراکرم ہے۔ تو اس طرح پاکستان میں یہ کو ہندوکش ہے، سوات اور چترال کے پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں جو ہے شمالی پہاڑی سلسلے ہیں۔ اب اس میں جو ہے کون کون سے علاقے پائے جاتے ہیں، تو پاکستان میں صحت افزا جتنے بھی مقامات ہیں جو سیر و سیاحت کے لیے پائے جاتے ہیں، ان میں مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، کاغان، وادی لیپا، سکردو، وادی سوات، کالام، وادی نیلم، باغ، ہنزا، چترال، چلاس اور گلگت وغیرہ سارے اسی پہاڑ میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک وادی جو ہے شوالک کی پہاڑیاں پائی جاتی ہیں اس میں، جو کہ ہزارہ اور مری کے جنوب میں واقع ہے۔ اس طرح ہمالیہ صغیر یہاں پہ پایا جاتا ہے۔ ہمالیہ صغیر کی جو پہاڑیاں یہ آپ نے دیکھی ہوں گی ماشاء اللہ صاحب نے، مری اور یوبیہ والی، نتھیا گلی والی ہیں۔
اور پاکستان کا کچھ جو ہمالیہ صغیر ہے کا حصہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں اور بھارت کے شمال میں بھی یہ واقع ہے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں ہم اپنے جو ہے ہمالیہ کبیر، جو ہمارے پاس ہمالیہ کبیر جو ہے یہاں پہ بہت سارے گلیشیئر پائی جاتی ہیں جن کے پگھلنے سے جو ہے وہ دریا وجود میں آتے ہیں، اور اس کے سب سے بڑی جو مشہور چوٹی ہے وہ نانگا پربت ہے۔ تو آگے کوہ کراکرم ہے، کوہ کراکرم میں جو سب سے پاکستان کی جو بلند ترین چوٹی ہے کوڈاؤن آسٹن، یا جس کو ہم K2 بھی کہتے ہیں، جس کی بلندی جو ہے 8611 دنیا کی دوسری بڑی جو ہے پہاڑی پائی جاتی ہے۔ تو پاکستان کی شاہراہ ریشم، اسے شاہراہ کراکرم بھی کہتے ہیں، اسی سلسلہ میں سے گزر کر درہ خنجراب اور چین کو آپس میں جو ہے ملاتی ہے۔ تو نیکسٹ کوہ ہندوکش ہے۔ کوہ ہندوکش جو ایسے پہاڑ ہیں جن کا بیشتر حصہ جو ہے جو وہ افغانستان میں پایا جاتا ہے، یہ پاکستان کے شمال مغرب میں پائی جاتی ہیں، اور اس کی سب سے بلند ترین چوٹی جو ہے وہ ترچ میر ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ سوات اور چترال کی پہاڑیاں ہیں، یہ وہیں پائی جاتی ہیں، اور اس کے درمیان جو دریا ہے پنج کوڑا پایا جاتا ہے اور دریا چترال بہتی ہیں۔ آگے دوسرا جو ہے یہ تو ہمارے پاس تھی شمال مشرقی سلسلے، آگے ہے وسطی پہاڑی سلسلے۔ تو وسطی پہاڑی سلسلے میں جو واقعہ جو پہاڑیاں ہیں اس میں ایک ہے کوہ سلیمان، اور اس کے علاوہ کوہ کیتر ہے۔ کوہ سلیمان جو ہے یہ پاکستان کے جنوب سے شمال جنوب شروع ہو کر پاکستان کے وسط تک پہنچتی ہیں، اور اس کی سب سے جو بلند چوٹی ہے وہ تخت سلیمان ہے۔ اور ایک کوہ کیتر ہے، کوہ کیتر کہتے ہیں کہ جو ایسا دریائے جو ہے یہ دریا کے زیریں میدان مغرب میں واقع ہیں، اور کم بلند اور خشک پہاڑوں پر یہ مشتمل ہے۔ جو ہمارے پاس لاسٹ آج ہے وہ ہے مغربی پہاڑی سلسلے۔ تو مغربی پہاڑی سلسلے میں جو ہے وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں، ٹوبا کاکڑ کا سلسلہ ہے، چاگی ہے۔ چاگی ایک بہت بڑا اور فیمس جگہ جہاں پاکستان نے اپنے جو ہے سپر پاور پاکستان بنا تھا، وہاں پہ سیحان کی پہاڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ وسطی مکران ہے اور ساحلی مکران کی پہاڑیاں یہاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں سطح مرتفع ہے، تو پتہ پاکستان سطح مرتفع دو ہیں پاکستان میں، ایک سطح مرتفع پٹوار ہے اور ایک سطح مرتفع بلوچستان ہے۔ سطح مرتفع پٹوار جو ہے یہاں پہ جو ہے وادی سواں ہے، تو دریا جیلم اور دریا سندھ کے درمیان سطح مرتفع پٹوار واقع ہے، یاد رکھنا ہے۔ دریا سندھ اور دریا جو ہے جیلم کے درمیان واقع ہے یہ۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ بہت ساری کھٹی پٹی ہے، اتنی بہترین طریقے سے نہیں، لیکن یہاں پہ معدنی تیل وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ پایا جاتا ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان جو ہے یہ کوہ سلیمان اور کوہ کیتر کے درمیان جو ہے واقع ہے، یہ ناہموار اور بنجر ہے، لیکن یہاں پہ جو جھیلیں پائی جاتی ہیں ان کا پانی نمکین اکثر ہوتا ہے۔ اور یہاں کی سب سے بڑی جھیل جو ہے وہ ہامون مشکیل ہے۔ اگر میدانوں کی بات کریں تو پاکستان کے 2 میدان ہیں، ایک دریا سندھ کا بلائی میدان ہے، ایک دریا سندھ کا زیریں میدان ہے۔ اب دیکھیں کہ میدان کہتے ہیں کہ اس کو ڈیفینیشن اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو کم ڈھلوان والا علاقہ ہو اور نسبتاً ہموار ہو، اور ایک وسیع علاقہ جو ہوتا ہے اس کو میدان کہتے ہیں۔ اب دریا سندھ کا بلائی میدان کیا ہے اور دریا سندھ کا زیریں میدان کیا ہے؟ جو دریا سندھ ہے یہ چائنا سے جو ہے گلگت، اور گلگت سے جو ہے یہ مغرب کی طرف بہتا ہوا جو ہے یہ بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ تو بحیرہ عرب میں جب گرتا ہے تو یہ سمندر میں گر جاتا ہے، تو وہاں سے جو ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جتنے بھی دریا سارے ہیں وہ کوٹ مٹھن میں، پاکستان کے جتنے دریا ہیں کوٹ مٹھن میں جا کے سارے دریا سندھ میں گرتے ہیں، اور دریا سندھ جو ایک بہت بڑا دریا بن کے وہ دریا ہے وہ بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ اب جہاں پہ سارے دریا اکٹھے ہو تو دریا وہ کوٹ مٹھن ہے، حیدرآباد کا علاقہ ہے۔ اب حیدرآباد سے آگے کراچی کی طرف، سندھ کی طرف جتنے بھی علاقے ہیں وہ جتنے میدان ہیں اس کے دریا سندھ کا